बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाह के वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं अमेरिका के साथ और पाकिस्तान को एक सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका को एक और पैगाम दिया है और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है और किसी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार किया है और एक क्लियर मैसेज वो मैं आपको बताता हूँ उसकी डिटेल्स। और अमेरिका जो सौदेबाजी करने के मूड में था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने सौदेबाजी से साफ इनकार कर दिया है, बड़ा क्लियरली इनकार किया है और अपनी तरजीहात अमेरिका को बयान की हैं। अपनी तरजीहात, पाकिस्तान की तरजीहात क्या हैं और वो अमेरिकी तरजीहात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसका अमेरिका ने क्या जवाब दिया और पाकिस्तान की पूरी तफसील डिटेल क्या है वो आपके शेयर करता हूँ। और एक और ख़बर है वो भी आपको बताऊंगा कि सलामती कौंसिल में पाकिस्तान, चाइना, रूस को घेरने की कोशिश की जा रही थी और एक इनडायरेक्टली और एक रेजोल्यूशन और एक करारदाद के ज़रिए मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही थी। उसमें भी पाकिस्तान और चाइना, रूस इन सब ने मिलके उसको भी नाकाम किया है और उस पर शिकस्त हुई है। अमेरिका को कैसे हुई उसकी तफसीलात से भी मैं आपको आगाह करता हूं जी। उसके अलावा कुछ अच्छी खबरें पहले बोले लें, यानी कि पाकिस्तान के मामलात कैसे जा रहे हैं और जो पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पोजीशन ली हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत और सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने, उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान कीमियाई हथियारों के निगरां इदारे की एग्जीक्यूटिव कौंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया है और पाकिस्तान को कीमियाई हथियारों की रोकथाम की तंजीम की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया गया है और ये 2022 से 2024 तक मज़ीद 2 साल के लिए पाकिस्तान इसका रुकन रहेगा। और कौंसिल के लिए जो इंतखाबात थे जी वो गुज़श्ता माह हुए थे और इसमें नीदरलैंड में रियासती जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका 26वां इजलास के दौरान पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ और जो तफसीलात हैं 197 रियासतों के साथ ही दुनिया का पहला जो कसीरुल जहती तख़फ़ीफ़ असला मुआहिदा है, इसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को ख़त्म करने वाला सबसे कामयाब तख़फ़ीफ़ असला मुआहिदा है। और एग्जीक्यूटिव कौंसिल OPCW का बुनियादी पॉलिसी साज इदारा है जो CWC के मुअस्सर नफाज और उसकी तामील की निगरानी का ज़िम्मेदार भी है और ये कीमिया के पुरअमन इस्तेमाल में अपने रुकन ममालिक की साइंसी और इक़्तिसादी तरक्की की भी हिमायत करता है। तो पाकिस्तान 1997 से एग्जीक्यूटिव कौंसिल का रुकन है और पाकिस्तान CWC के मकासद की तकमील के लिए भी तामीरी किरदार अदा कर रहा है और मुतल्लिका सहूलियात पर OPCW के मामूल के मुआयने की बाकायदगी से मेज़बानी करता है। तो ये एक तरह से एक पाकिस्तान को एजाज़ हासिल हुआ है और पाकिस्तान के दोबारा इंतखाब को वॉच डॉग में मुल्क के मुस्बत किरदार का मुस्बत किरदार और इसका सबूत करार दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए। एक और ख़बर वो ये है जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो सख्त मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बड़े क्लियर मैसेज आ रहे हैं और इसके असरात हमें देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक बिल मंजूर करना था और इस बिल में पाकिस्तान के बारे में काफ़ी एडवर्स जो हैं वो बातें की गई थी और उसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया गया था। और अब पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम के बाद ये हुआ है कि अमेरिकी बिल से पाकिस्तान के मुखालिफ जितनी भी बातें थीं, पाकिस्तान से मुतालिक मनफी जितनी भी बातें थीं, वो सब की सब निकाल दी गई हैं और ये एक मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कि वो भी हमारे साथ चलना चाहता है। और ये काबल पर तालिबान के कब्ज़े पर पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक कुछ बातें ऐड करवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस दौरान अल्लाह का शुक्र है कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो इस वक्त मुत्तहिद हैं और वो अफ़गानिस्तान के बारे में बड़े क्लियर हैं। इसलिए ये जो ब्लैकमेलिंग थी या जो भी था ये काम नहीं आई। और एक अच्छी खबर ये है कि अब जो किया जा रहा है सूरत ये कौमी सलामती एक्ट 2022 का मतन था जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी बराए दिफा और रियासत को कांग्रेस की कमेटी के सामने तस्दीक करनी थी कि पाकिस्तान को
حمایت فراہم کرنا امریکہ کے قومی سلامتی کے مفاد میں ضروری ہے، اور ترمیمی ویژن سے لفظ پاکستان کو نکال دیا گیا ہے اور افغانستان کے قریب کوئی ملک لکھ دیا گیا ہے، لہذا پاکستان کو یہاں سے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ ریفرنس نکال دیا گیا ہے۔ اور اب جو حقیقی متن ہے اس میں طالبان کے کابل پر قبضے میں پاکستان کے کردار کی وضاحت طلب کی گئی تھی، اس سے بھی حذف کر دیا گیا ہے اور اس سے ریفرنس میں مزید کچھ شامل نہیں کیا گیا۔ ایکٹ میں امریکہ کے انخلاء کی وجوہات اور اثرات کی تحقیقات جو ہیں وہ شرط برقرار رکھی گئی ہے، اور اس عمل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو افغانستان کے قریب اور دور دراز پڑوسیوں کے کردار کا جائزہ لے گی، اور امریکی مفادات کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کا یہ ایک واضح اشارہ دیا گیا ہے۔ اور بائیڈن انتظامیہ نے اسلام آباد کو پہلے جمہوریت کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جو پاکستان نے مسترد کر دی تھی، نہیں گیا تھا، ان کا معذرت کر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے دوست ممالک چائنا کو نہیں بلایا گیا تھا، روس کو نہیں بلایا گیا تھا، اور تائیوان کو بلایا گیا تھا اس کی جگہ پہ، یہ چیزیں تھیں اور پاکستان اس میں نہیں گیا تھا۔ اس پر جو واشنگٹن کے جو تھنک ٹینکس ہیں جی وہ اب اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، اور اس تبصرے پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے شرکت نہ کرنا امریکہ کے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ امریکہ کو یقین تھا کہ پاکستان ضرور آئے گا، اور امریکہ نے جو پاکستان کو انوائٹ کیا تھا وہ جو جمہوریت سے متعلق انڈیکس ہے اس میں بہتری دیکھی گئی تھی، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود پاکستان نے شرکت نہیں کی تو یہ امریکہ کے لیے دھچکا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو ایڈورس ریمارکس تھے پاکستان کے خلاف وہ نکال دیے گئے۔ اب اگلی خبر جو پاکستان نے جی واضح طور پہ ایک میسیج دیا ہے امریکہ سے کہ سودے بازی اب نہیں چلے گی، اب تعلقات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، اور پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کی ترجیحات کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، اور پاکستان اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس میں پاکستان میں جی اسلام آباد میں ایک مارگلا ڈائیلاگ کے نام سے ایک یہ انٹرنیشنل بیٹھک تھی، بین الاقوامی بیٹھک تھی، اور مارگلا ڈائیلاگ فورم پر خطاب کیا شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے، اور اس میں انہوں نے کہا، کیونکہ اس میں غیر ملکی سفارتکار بھی موجود تھے اور ایک بڑی اسٹریٹجک قسم کی یہ بیٹھک تھی، ایک کانفرنس تھی، اس میں مارگلا ڈائیلاگ کا نام اس کو دیا گیا تھا، مارگلا ڈائیلاگ فورم 2021۔ تو اس پہ خطاب کیا شاہ محمود قریشی نے، انہوں نے کہا کہ یہ عالمی طاقتوں کے درمیان جو حالیہ اسٹریٹجک مقابلے نے عالمی امن کی جو نزاکتیں ہیں اس میں اضافہ کر دیا ہے، اور پاکستان جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کا اسٹریٹجک مدار اور محور بن چکا ہے، اور ہمیں موجودہ جیو پولیٹکس کی ذہنیت کو اثر نو تشکیل دینا ہے اور جیو اکنامکس کی اہمیت کو قبول کرنا ہوگا۔ پاکستان کی اب ترجیحات کیا ہیں جی؟ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کو صرف سیکورٹی کے معاملے میں نہ پرکھا جائے، جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا دنگا فساد اس سے نہیں ہے کہ جنگ و جدل کے لیے ہی پاکستان کو نہ کنسیڈر کیا جائے، بلکہ جو اس وقت بین الاقوامی طاقتوں کے اور عالمی برادری کے جو تعلقات ہیں وہ بیس کرتے ہیں جیو اکنامکس سے، معیشت سے جڑے ہوئے ہیں، سرمایہ کاری، تجارت، ٹریڈ، اس پہ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کا بھی جو اس وقت نئی پالیسی ہے، پاکستان کا بھی جو مرکز اور محور ہے پالیسی کا، وہ ہے کہ جیو پولیٹکس سے نکل کے جیو اکنامکس پہ جایا جائے، اور کیونکہ یہی ایک آگے بڑھنے کی نئی دنیا میں جو تعلقات ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، اور جیو پولیٹکس کی ذہنیت کو اثر نو وہ کہتے ہیں تشکیل دینا ہوگا، پاکستان کہتا ہے، اور جیو اکنامکس کی اہمیت کو قبول کرنا ہوگا، اور ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول آئندہ کے لیے یہی ہوگا۔ اور اس میں ہم اسٹریٹجک جو غلطیاں ہیں نہ پاکستان دہرائے، اور خاص طور پہ امریکہ اور امریکہ کو یہ میسیج دیا جا رہا تھا کہ امریکہ بھی ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں وہ نہ دہرائے، اور خاص طور پہ 1990 میں جن کی ابتدا ہوئی تھی، افغانستان کے پس منظر کی بات ہو رہی ہے کہ جب
رشیا کو شکست ہوئی، پاکستان کا بہت زیادہ اس میں قربانی تھی، لیکن اس وقت پاکستان کیونکہ جیو پولیٹکس اس وقت مرکز و محور تھا، اور جیسے ہی سیاسی مسئلہ حل ہوا، سیاست میں کامیابی حاصل ہوئی، افغانستان میں رشیا کو شکست ہوئی اور امریکہ دوڑ گیا تھا یہاں سے پاکستان کو درمیان میں چھوڑ کے، اور جب تک وہ چلتا رہا پاکستان کے ساتھ وہ دفاعی تعاون بھی چلتا رہا، معاشی تعاون بھی چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ نہ ہوا، اس لیے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور وزیر خارجہ نے امریکہ سے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات درینہ ہیں، پرانے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن مستقبل میں امریکہ کے ساتھ سودے بازی والی تعلقات ہم نہیں چاہتے، اور بلکہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہونے چاہیے، اور ان کی بنیاد جیو پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے، یعنی علاقائی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی سادہ سی مثال میں دے رہا ہوں کہ افغانستان کا معاملہ تھا، پہلے رشیا کے خلاف تھا، تو اس وقت پاکستان کی ضرورت پیش آئی اور سیکورٹی ایشو کے طور پہ پاکستان کو استعمال کیا گیا، اور پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ واحد سپر پاور بن گیا، رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو جیسے ہی جیو پولیٹکس میں رشیا فارغ ہوا، پاکستان کا کردار ختم ہوا، پاکستان کو بھی وہیں چھوڑ دیا گیا، جبکہ اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا تھا۔ تو یہ چیز خاص طور پہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب ہم پھر جب نئی 9/11 کے بعد نئی جنگ شروع ہوئی، پاکستان کی پھر ضرورت پیش آئی، پھر پاکستان کو کچھ ڈالرز دے دیے گئے کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پہ، اس طرح سے کر کے پھر جیو پولیٹکس میں پاکستان کی اہمیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب یہ ختم ہوا تو اب پھر دوبارہ سے تو پاکستان اس پہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو علاقائی اور عالمی پالیسیز کے مد و جزر ہیں، اس سے پاکستان امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملٹی ڈائمینشنل معاملات اور ملٹی ڈائمینشنل سکوپ کے تحت آگے بڑھے، اور یہ پاکستان کی پریورٹی ہے، پاکستان کی ترجیحات ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کا بھی یہی ہے، اور وہ بھی امریکہ کے ساتھ ان کو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دورے شورے کرنے کا شوق نہیں ہے، اور گفتن نشستن برخاستن والی بات نہیں ہے، فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ایک وزٹ ہوا ہے پاکستان وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ کا، اور اس کے بعد کوئی وزٹ نہیں کیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ وزٹ تھا جب جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا تھا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ، ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پہ گئے تھے، اور موجودہ ابھی تک معاملات سرد مہری کا شکار ہیں۔ تو خاص طور پہ اس وجہ سے امریکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، اور یہی چیز جو ہیں ہمارے بردر ملک دوسرے ہیں ان کو بھی یہی پیغام، یہی کوشش کی جا رہی ہے، سعودی عرب کو بھی، UAE کو بھی، کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے سرمایہ کاری کریں، اور سرمایہ کاری کر کے تجارتی تعلقات بڑھائیں، انویسٹمنٹ کریں، اور دو طرفہ تجارت کو بڑھائیں، تو ہی زیادہ ہے۔ یہاں آ کے جو آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے، بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، پاکستان میں آئیں، یہاں آ کے کام کریں، جیسا کہ چائنا کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک جو شکست ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جی سلامتی کونسل میں، اور یہ بظاہر تھی ماحولیاتی آلودگی کو عالمی چیلنجز کا خطرہ، اس سے متعلق یہ قرارداد تھی، لیکن اس قرارداد کی منظوری کے بعد سلامتی کونسل جب یہ قرارداد منظور ہوتی تو اس کے بعد پھر پابندیاں عائد کرنے کا ایک نیا راستہ اختیار کرنا تھا امریکہ نے اپنے مخالف ملکوں پہ، اور ایک نیا جو ماحولیاتی آلودگی کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا تھا، اور یہ قرارداد قومی سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی، اور یہ نائجیریا اور آئرلینڈ کی طرف سے تھی، اور اس کی پیش کی گئی جی، اور اس میں تھا کہ جو ماحولیات کو درپیش چیلنجز کو بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ جو میں بات پچھلی کر رہا تھا جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس، تو اس میں بھی اسی سیاست کے اندر ہی رکھنے کے لیے ماحولیاتی آلودگی کو بین الاقوامی امن اور بین الاقوامی سلامتی کے
کے لیے اس کے ساتھ منسلک کیا جا رہا تھا اور اس کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے جیسے یہ منظور ہوتی اس کے پاس چائنا پہ پابندیاں، روس پہ پابندیاں، پاکستان پہ پابندیاں، فلاں پہ پابندیاں، ہر مخالف ملک کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی تھی، تو اس کے لیے یہ کہنا تھا کہ جی فلاں ملک بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہو گیا، بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ ماحولیاتی آلودگی کا حال بہت خراب ہے۔ تو اس لیے یہ 15 سے 12 ممالک نے حمایت کی، لیکن روس نے اس کو ویٹو کیا، چائنا غیر حاضر رہا، اور بھارت بھی اس قرارداد کی مخالفت کر رہا تھا، کیونکہ بھارت کو بھی اس وقت شدید ترین مسائل کا سامنا ہے ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں، اور اس کو اندازہ تھا کہ چونکہ وہ فرمائشیں پوری نہیں ہو رہیں، واشنگٹن کی فرمائشیں پوری کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے بھارت، اور اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتا، لہذا وہ بھی درپردہ اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ تو یہ ہے صورتحال، اور امریکہ کو شکست ہوئی، ہار ہوئی، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ تھی جی اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔